Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक हसन. ये PhD डॉक्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, और इन्होंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी पाकिस्तान में बनाई है जिसका नाम है फर्स्ट कंपनी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये ज़राअत के शोबे में बहुत काम कर रही हैं और पाकिस्तान के किसानों की बहुत हेल्प कर रही हैं, बहुत मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र्स बनाकर. आइए इनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू 101 प्लेटफॉर्म. सो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ये बायोटेक्नोलॉजी, आपने इसको कैसे ऑप्ट किया? नहीं, मैंने इसको ऑप्ट ऐसे किया कि 2001 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये सब्जेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया था और लकीली मुझे उसमें एडमिशन मिल गया और I started working on this. 2003 में मैंने PhD स्टार्ट की थी इसी सब्जेक्ट में. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान. Then I worked for Pakistan Atomic Energy Commission for about 10 years. और 10 साल बाद वहाँ काम करने के बाद I joined पंजाब यूनिवर्सिटी as an assistant professor. अच्छा, माशाअल्लाह. Then in 2010 I quit the job and started my own company because मेरी जो स्पेशलिटी थी वो जब मैं काम कर रही थी तो वो थी बायो फर्टिलाइजर्स में. बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन लिविंग बैक्टीरिया. जो हवा में, ज़मीन में लिविंग बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. तो मेरी स्पेशलिटी बायोटेक्नोलॉजी में यही थी कि हम उन लिविंग बैक्टीरिया को जो ऑलरेडी ज़मीन में, सॉइल में मौजूद होते हैं, क्रॉप्स के साथ, प्लांट्स के साथ, उनको हम आइसोलेट करते थे और आइसोलेट करने के बाद उनको हम प्योरीफाई करके दोबारा प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी एंड फॉर द यील्ड. उसमें प्लांट को 2-3 बेनिफिट्स होते हैं. एक तो प्लांट में ख़ास तौर पे जो क्रॉप्स होती हैं उनमें आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो जाता है और आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके ज़्यादा यील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. और वो लोग जो ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको प्योर ऑर्गेनिक क्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं. तो यही मेरी स्पेशलिटी थी, इसी में मैंने काम सीखा, इसी में मैंने PhD की और इसी को फिर मैंने स्टार्ट किया कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है जो मैंने PhD के दौरान बनाया, सीखा, उसको मैं फिर फार्मर्स तक पहुंचाना चाहती थी. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी. मैंने अपने घर के लाउंज से स्टार्ट किया था. अच्छा. और मैं आपसे पूछना भी यही चाह रही थी कि कंपनी दिमाग में आता है कि इसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए. यस, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए है, लेकिन मैंने जिस तरह से स्टार्ट किया था, चूँकि ये बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट था, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम था. पाकिस्तान में जब मैंने 2010 में, और आपकी कंपनी भी पाकिस्तान की फर्स्ट कंपनी है, इसीलिए आपने इसका नाम भी फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रखा क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कोई कंपनी नहीं थी जो प्योर बायोटेक्नोलॉजी के मैनिफेस्टो के साथ काम कर रही हो. तो इसीलिए मैंने नाम इसका ये रखा. और आपको जानकर हैरत होगी कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी जस्ट विद 80,000 रुपीज़. उसके बाद फिर मैंने जिन कंपनीज के साथ डील की, बात की, जब मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया तो उसमें मैंने यही था, उन्होंने कहा कि हम ख़रीदेंगे, आप बेचें, बनाएं. तो मैंने फिर अपना फोकस रखा प्रोडक्ट को बनाने में. एंड देन आई सेल द मार्केटिंग राइट्स टू अदर कंपनीज लाइक ICI, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, लाइक दिस. आप माशाल्लाह तमाम पाकिस्तान की बड़ी कंपनी से साथ काम कर रही हैं. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ. कुछ के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, कुछ के साथ प्रोडक्ट्स कर रही हूँ. तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में MPhil कर रहे हैं या PhD भी कर रहे हैं. जो बच्चियाँ BS करती हैं वो सबसे पहले ये सोचती हैं इसके बाद क्या करेंगे. आपकी कंपनी जो है वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि वो वहाँ आएँ, अपना रिसर्च करें और प्रोडक्ट इन्वेंट करें, या किस तरह से वो आप
یہ ہماری کمپنی دو طرح سے کام کری. ایک تو وہی جو ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کے تھرو مارکیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک جو ہمارا سائٹ لائن ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے پیور. اس میں ینگ بچے جو گریجویٹ فریش ہو رہے ہیں, ماسٹرز کر کے آ رہے ہیں یا پی ایچ ڈیز کر کے آ رہے ہیں, ان کو ہم ایک پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ٹیکنالوجی اپنی یونیورسٹی سے سیکھ کر آئے ہیں اس کو کمرشل لیول پر کیسے لے کر جانا ہے اور اپنی کمپنی کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, وی آر گائیڈنگ دیم. ہم ان کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم انہیں فنڈس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہم ان کو جو ہے ایک ٹریننگ بھی کمپلیٹ دیتے ہیں. تو اب تک میرا خیال ہے ہماری کمپنی 20+ لوگوں کو ٹرین کر چکی ہے, جن میں سے کچھ لوگ جا کر مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, کچھ ایک دو نے اپنی کمپنیز لانچ کر دی ہیں, کچھ جو ہے وہ تیاری پکڑ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے اسٹوڈنٹس کو جو بھی میرے پاس آتا ہے, ہم ان کو یہی فرسٹ ہمارا ہوتا ہے کہ جاب سیکرز نہ بنے, جاب ڈلیوری کرنے والے بنے. تو ہمارا یہ اسٹانس ہے کہ آپ اگر مجھ سے سیکھ کر کوئی اور 5 بچے 5 کمپنیز بنائیں گے تو ہر کمپنی جو ہے وہ جاب پرووائڈنگ کمپنی بنے گی. اور ہمارے جو ملک میں گورنمنٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ جابس کا اسٹریس ہے کہ جی گورنمنٹ جاب ظاہر ہے گورنمنٹ ایک لمٹ تک ہی پرووائڈ کر سکتی ہے نا. تو پرائیویٹ سیکٹر کو, اور خاص طور پہ جو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ چاہیں تو بہت کم انویسٹمنٹ سے آپ بہت بڑی کمپنی کھڑی کر سکتے ہیں. جسٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ ریسرچ ایریا. اگر آپ کے پاس پروڈکٹ اچھا ہے, آپ نے ریسرچ ٹھیک طریقے سے کی ہے, تو اپنے پروڈکٹ پہ ٹرسٹ کریں, اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. یو کین اسٹارٹ اٹ ود ویری لٹل سیڈ منی. بہت آسان ہے, اور میرے ساتھ کام کرنے والے بچوں نے کر کے دکھایا ہے. وہ تو بہت آپ کے تھینکفل بھی ہوں گے کہ آپ ان کو ایسا پلیٹ فارم دے رہی ہیں جہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں. وہ بالکل ہم ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں. انہیں ہماری لیب ہے کافی بڑی, ان کو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے دل میں ہے یا کوئی بھی انوویٹیو آئیڈیا ہے اس کو آپ ریسرچ کرو, اسے لے کر آؤ, اس پہ کام کرو. اور پھر ہم ان کو 100% رائٹس دیتے ہیں کہ جی آپ کا اس میں شیئر ہے, آپ اس میں یو آر دا اونر. تو جب اونرشپ دیتے ہیں, شیئر دیتے ہیں, تو وہ بچے زیادہ اگریسولی اس پہ کام کرتے ہیں, زیادہ شوق سے کام کرتے ہیں, اور بلکہ ان کے اندر ایک ڈیولپ ہوتا ہے کہ جی ہم اور زیادہ کام کریں تاکہ اور لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکیں, اور اپنی بھی ارننگ ان کی بہتر ہوتی ہے. تو اس میں کافی لوگوں کو, بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی آپ کی یہ تمام گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو بایو ٹیکنالوجی میں اب بچیاں BS کری ہیں یا MPhil کری ہیں, یا ان کا فیوچر پلان ہے کہ PhD بھی کریں گی, تو وہ ان کا ویسٹ بالکل نہیں ہوگا. وہ صرف کسی کالج میں یا اسکول میں پڑھائیں گے نہیں, وہ کچھ پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ بایو ٹیکنالوجی ایک فل فلیج ٹیکنالوجی ہے. صرف تھوڑا سا سم ٹائمز ہم لوگوں کا فیملی کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہوتا. لڑکیوں کے لیے زیادہ تر یہ سوچا جاتا ہے کہ جی ٹیچنگ از اے سیف جاب, یا ٹیچنگ جو ہے وہ 9 to 4 یا 9 to 3 کی جاب ہے, اور آپ آرام سے اپنے ساتھ فیملی کو لے کر چل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی جائیں تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایزی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں تھوڑا سا فوکس ہونا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ وہ ایک دفعہ اس کو سٹارٹ کر لیں تو دوسری جابس کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر آپ کا اپنا کام ہوتا ہے, آپ کی اپنی ٹائمنگز ہوتی ہیں, آپ اپنی طریقے سے کام کرتے ہو, اور اچیومنٹ کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. اچیومنٹ کا احساس سب سے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ ہیلدی ہے کسی کے لیے. زیادہ ہیلدی ہے. اور اس میں یہ کہ پھر آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے, تو اتنا آپ کے لیے ایزی پھر ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھنا. اور پھر ظاہر ہے پھر جاب کی ارننگ اور بزنس کی ارننگس میں بہت فرق ہوتا ہے. سو آپ اپنے گھر کو اور اپنے بزنس کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ الحمدللہ میری جہاں پہ شادی ہوئی وہ فیملی پہلے سے ہی جاب اورینٹڈ فیملی تھی, مگر اس میں ساری لیڈیز جو تھیں وہ ہمیشہ سے ہی ورکنگ ویمن رہی ہیں,
وہ ہاؤس لیڈیز میری ان لاس میں شاید ہی کوئی ہو. تو اس وجہ سے میری جو فیملی تھی, جو میرے ہسبینڈ اور میرے فادر ان لا, دے ور ویری یوز ٹو آف دیٹ نا, کہ ان کو ورکنگ لیڈیز اور پسند بھی تھیں اور ان کے ساتھ انکریج بھی تھے. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہمیشہ گھر میں, بچوں کو لک آفٹر کرنے میں, باقی چیزوں میں انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا, کافی زیادہ. اور اس کی وجہ سے میرے لیے آسان ہو گیا بچوں کو بھی اور گھر کو مینیج کرنا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک لیڈی کی ہی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو بھی گھر کو بھی ساتھ لے کے چلنے, مینیج کرنے میں. تو میں نے اس کے لیے یہ حل سوچا کہ بلکہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو مجھے زیادہ مشکل ہوتی تھی اپنے بچوں کو اور گھر کو مینیج کرنا. ریزن کہ وہاں پر آپ نے 8 بجے ایگزیکٹ پہنچنا ہے, وہ اسٹرکٹ روٹین ہے, آپ وہ اسے کر نہیں سکتے ہیں. تو بزنس میں آپ کے فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں, آپ صبح 10-11 بجے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں, صبح کے آپ اپنے مینیج کر پاتے ہیں. تو میرے لیے زیادہ ایزی ہو گیا ایز کمپیئر ٹو جاب. پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ورکنگ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں تھوڑا سا. مثلا ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی سیٹرڈے سنڈے ہے تو آپ سبزیاں کاٹ کے رکھ لیں, آپ فریزر مینٹین کر لیں. اور مجھے دوسرا جو ایڈوانٹیج لگا بینگ ورکنگ ویمن, آپ جب خود آرگنائز ہوتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آرگنائز ہو جاتے ہیں, اور ان کو شروع سے ہی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے کی, آرگنائز ہونے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا. وہ ہر موقع پہ میرے ساتھ رہے, حالانکہ ان کا یہ فیلڈ نہیں تھا, اور بٹ انہوں نے مجھے کبھی گلٹ کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اگر میں نے دیر سے کہیں سے آئی ہوں یا میں 4 days کے لیے آؤٹ آف سٹی ہوں, تو انہوں نے مجھے واپس آ کر کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ تو گئی ہوئی ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں ہے, آپ تو ایسے ہی گھومنے پھرنے چلی جاتی ہیں. نو, ہی آلویز ریئلائز کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ which is not only better for me but for my family as well, and it is just for میرا اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے اکیلے کا جتنا میری فیملی. although میرا بھی فائدہ تھا کہ مجھے ایک آنر مل رہا ہے, مجھے جس فیلڈ میں کرنا چاہتی ہوں کام, میری اپنی ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, بٹ اگین وہ فیملی کے لیے بھی ایک بریڈ بٹر بن رہا ہے. تو سو ہی آلویز سپورٹڈ می. لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ آرگنائز رکھا کہ جو کام ٹائم پر تو تھوڑا سا تو آپ کو اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا پڑتا ہے. ایسے اگر آپ کہیں کہ وداؤٹ اسٹریچنگ یور سیلف یو کین ڈو اینی تھنگ, no, it's just not possible. So what message you will give to the new generation, especially to those girls who are studying biotechnology? سب سے پہلے یہ کہ وہ جو کام ریسرچ میں کریں, خاص طور پہ جب وہ اپنی ایم فل یا پی ایچ ڈی کے تھیسس کر رہے ہیں, تو ٹاپکس وہ سلیکٹ کریں جو انوویٹو آئیڈیاز کے ہیں اور جو پریکٹیکل آئیڈیاز کے ہیں, اپلائیڈ ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر کانفیڈنس رکھیں, اس کے اوپر ریسرچ جو ہے اس میں آپ کوئی ہینکی پھینکی نہ کریں, بہت کین طریقے سے اپنا کام کریں, آنیسٹ ہو کے کام کریں, ریزلٹس اورینٹڈ ہو کر کام کریں. اگر آپ اپنے ساتھ سچ بولیں, یہ میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک چیز نہیں ہو رہی ہے, اس کا رزلٹ نہیں ہے اچھا, تو اس کو ایڈمٹ کریں کہ یس دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن جو آنیسٹلی سے اپنے تھیسس کریں, آنیسٹی سے اپنا کام کریں, اور پھر اپنے پروڈکٹ پہ فل کانفیڈنس کے ساتھ رکھیں, اور پھر اللہ پہ چھوڑ کے اپنا کام شروع کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو اپنے, اور دوسرا جب بھی وہ کام شروع کریں تو اپنی فیملی کو انوالو کریں, ان کو بتائیں کہ ان کے لیے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, لیڈی کو سپورٹ کرتے ہیں, بچی کو, تو فیملی کو کیا فائدہ ہوگا. تو فیملی کو ساتھ لے کے چلیں, اپنے پروڈکٹس پہ آنیسٹی سے کام کرتے رہیں, اور کبھی بھی اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنا جو پڑھائی کی ہے, ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھے برے کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ ڈس آنیسٹی میں آتی ہے, کیا چیز کرپشن میں آتی ہے, کیا صرف پیسے کے لیے آپ اپنے پروڈکٹس کو اور اپنے سبجیکٹ کو خراب نہ کریں. تو انشاءاللہ وہ بہت کامیاب رہیں گے.
یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے اور مجھے امید ہے کہ سب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ جو ہیں پاکستان کی شان ہیں کیونکہ آپ کی پہلی کمپنی ہے پاکستان میں. سو تھینک یو سو مچ. تھینکس فار کمنگ. تھینک یو.